नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम अर्रक़ीब देखेंगे। अर्रक़ीब निगहबान, हिफाजत करने वाला। अर्रक़ीब वो है जो अपने बंदों को हर लम्हा देख रहा है, लम्हा भर भी अपने बंदों से गाफिल नहीं है, अपनी निगाह से सबको घेरे हुए है। हम जिस हाल में भी हों, हम जिस जगह भी हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देख रहा है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाहों में हैं। जब भी कोई बंदा अपने रब के नाम अर्रक़ीब के मायने को जान लेता है तो वो हर वक्त, हर लम्हा अर्रक़ीब को अपने साथ पाता है। और हमारा पहला हदफ भी यही है कि हम अल्लाह अर्रक़ीब को हर लम्हा अपने करीब महसूस करें। करते हैं आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने करीब महसूस? क्या ये एहसास हमेशा दिल में ज़िंदा रहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे देख रहा है, मैं जहाँ कहीं भी हूँ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, मैं किसकी निगाहों के सामने हूँ? मैं अपने रब की निगाहों के सामने हूँ, मैं अर्रक़ीब की निगाहों के सामने हूँ, वो मुझे देख रहा है। इतना करीब है वो हमारे, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं वहुवा माकुम ऐना मा कुंतुम। तो मेरा और आपका रब वो है, वो अर्रक़ीब है जो वहुवा माकुम ऐना मा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ होता है जहाँ कहीं भी तुम मौजूद हो। तुम घर में हो, तुम बाहर हो, तुम किसी गार में भी छुप जाओ, लेकिन तुम अपने रब की निगाहों से ओझल नहीं हो सकते। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम्हें देख रहा होता है। तो इस नाम यानी अर्रक़ीब की मार्फत हमें एहसान के उस दर्जे तक पहुंचा देती है जिसका एक मोमिन से तकाज़ा किया गया है, जिसकी एक मोमिन से डिमांड की गई है। वो क्या है? जिब्रील हदीस में क्या फरमाया गया कि एहसान क्या है? तू अल्लाह की इबादत इस तरह कर गोया तू उसे देख रहा है, और अगर तू इसको नहीं देख रहा तो वो तुझको देख रहा है। यानी अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे तुम अपने रब को अपने सामने देख रहे हो। अगर ये ख्याल लाना मुश्किल हो तो कम से कम ये ख्याल रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। जब हमें ये एहसास हो जाए कि हमारा रब हमें देख रहा है तो फिर हमारा हर अमल खूबसूरत हो जाता है, हमारे अंदर से मुनाफ़क़त दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम जान लेते हैं कि हमारा रब वो अर्रक़ीब है जो हमारे ज़ाहिर से भी वाकिफ़ है और हमारे बातिन से भी वाकिफ़ है, फिर हमारा ज़ाहिर भी खूबसूरत हो जाता है जब हम अपने रब के इस नाम को पहचान लेते हैं, और हमारा बातिन भी खूबसूरत हो जाता है। हम बाज़-औक़ात लोगों से जब मामला करते हैं, हम बज़ाहिर तो उनको ये शो करवाते हैं कि हम उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम उनके बड़े खैर ख्वाह होते हैं, और दिल ही दिल में बाज़-औक़ात उनके लिए बहुत सी नफ़रतें लिए बैठे होते हैं, बहुत सी बदगुमानियाँ लिए बैठे होते हैं, बहुत से बुरे एहसासात उनके लिए रख रहे होते हैं। लेकिन जिस इंसान को ये यकीन हो कि अर्रक़ीब उसको हर लम्हा ज़ाहिर और बातिन उसका देख रहा है, तो फिर उसका ज़ाहिर भी खूबसूरत हो जाता है, उसका बातिन भी खूबसूरत हो जाता है, और मुनाफ़क़त उससे दूर हो जाती है। तो अर्रक़ीब वो है जो छुपी हुई बात, जिसके इज़हार के लिए अभी इंसान अल्फ़ाज़ भी नहीं अपने जहन में लाता, जो अभी बात हल्की सी उसके दिल में है, छुपाई हुई है, जिसको भी उसने अल्फाज का जामिया भी नहीं पहनाया, मेरा और आपका रब अर्रक़ीब उसको भी जानता है। सोचें कि मेरे दिल में क्या क्या ख्यालात उठते हैं, क्या क्या बातें आती हैं मेरे दिल में, जिनको अभी मेरी ज़बान अल्फाज भी नहीं दे पा रही होती,
ابھی ہم سوچ بھی نہیں پا رہے ہوتے کہ ان کو ہم نے الفاظ میں کس طرح بیان کرنا ہے، اس سے پہلے ہی میرا اور آپ کا رب جان جاتا ہے، الرقیب جان جاتا ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے والد کے بارے میں شکایت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلوا بھیجا۔ جب وہ شخص حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میرے پاس آتے ہوئے راستے میں اپنے دل میں اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کہتے آ رہے تھے؟ وہ شخص بڑا ہی حیران ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ جبرائیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اس سے سوال کرو کہ یہ دل ہی دل میں اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا۔ اس شخص نے کچھ اشعار سنائے اور پھر کہنے لگا، یہ وہ بات تھی جو میرے دل میں ابھی مخفی تھی، چھپی ہوئی تھی۔ تو سبحان اللہ، اللہ الرقیب کیسے ہمارے خفیہ معاملات سے بھی واقف ہیں۔ اب بیٹا شکایت کرنے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے والد کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو بلایا تو وہ دل ہی دل میں اپنے بیٹے کے لیے جو کچھ سوچ رہا تھا، ساتوں آسمان پر موجود میرے اور آپ کے رب الرقیب نے جان لیا اس کے دل کی آواز کو۔ تو میرا اور آپ کا رب الرقیب ہمارے اتنا قریب ہے، ہمارے دلوں میں اٹھنے والے گمان، ہمارے دلوں میں اٹھنے والی باتیں، ہمارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات جن کو بھی ہم زبان پہ لا ہی نہیں پائے، دماغ ابھی سوچ ہی نہیں پایا کہ ان کو الفاظ میں لانا کیسے ہے، تو اس سے پہلے ہی میرا اور آپ کا رب جان جاتا ہے۔ تو بے شک میرا اور آپ کا رب الرقیب اپنے بندوں کے ان دکھوں کو بھی جانتا ہے جو دل ہی دل میں دفن کر دیتے ہیں ہم، جو کسی کو کہہ نہیں پاتے، زبان ساتھ دے نہیں پاتی۔ کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے دکھ ہوتے ہیں جو بعض اوقات انسان کسی کو نہیں بتا سکتا، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، اور بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو اس کو سمجھ نہیں آتی اللہ سے کیا مانگے۔ تو وہ جو دل ہی دل میں جو آپ کے دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، میرا اور آپ کا رب الرقیب ان سے بھی واقف ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم چاہے اپنی بات چھپا کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی مخفی تر بات کو جانتا ہے۔ چاہے تم اب چھپکے چھپکے کسی سے اپنا دکھ بیان کرو، آہستہ سی آواز میں بیان کرو، اور بے شک نہ کرو، اس سے بھی مخفی تر بات کو وہ جاننے والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا ہی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے؟ کیا تمہارا رب وہی نہیں جانے گا؟ وہ تو بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ تو تم نے کیسے گمان کر لیا کہ تمہارا رب تم سے غافل ہے؟ وہ جانتا نہیں تم کس تکلیف میں گزرے ہو، کس دکھ میں ہو، کس پریشانی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بتاؤ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ تمہارا رب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے، اگر تم اس کو محسوس کرو تو، اگر تم اس کو پہچانو تو اس سے بڑھ کر کوئی ہمدرد تمہارا ہے ہی نہیں۔ تو وہ جانتا ہے تمہارے ہر دکھ کو، ہر غم کو، ہر تکلیف کو، ہر اذیت کو، لوگوں سے ملنے والی ہر زیادتی کو، لوگوں سے ملنے والے ہر ظلم کو، اور اسی طرح وہ جانتا ہے تمہاری ہر نیکی کو، کس نیت سے کی، کس کے لیے کی، کتنا خلوص تھا اس نیکی میں، کتنی محبت تھی، کتنا شوق تھا، کتنی یہ چیز شامل تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی طرح وہ تمہارے ہر گناہ کو بھی جانتا ہے، دل میں اٹھنے والے ہر گناہ کے ارادے کو بھی جانتا ہے، دل میں آنے والے ہر گناہ کے لیے وسوسے اور خیال کو بھی جانتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ رب العزت کے اس نام الرقیب کو پہچان جائیں، پھر ہمارا ظاہر بھی خوبصورت ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ہمارا باطن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ اگر ہمیں پتہ ہو کسی جگہ پر کہ کیمرہ لگا ہوا ہے،
ہمارا انداز ہی بدل جاتا ہے، ہمارا معاملہ ہی بدل جاتا ہے، ہمارا اٹھنے بیٹھنے کھانے کا سٹائل ہی بدل جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جیسے پتہ چلتا ہے کیمرہ آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ کسی سے لڑ بھی رہے ہو، آپ جھگڑ بھی رہے ہو، آپ چیخ بھی رہے ہو، چلا بھی رہے ہو، ساتھ ہی آپ کے چہرے پر اسمائل آ جاتی ہے، آپ کا تاثر ہی بدل جاتا ہے، آپ کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ تو جس انسان کو یہ یقین ہو، جس نے اپنے رب کے اس نام کو پہچان لیا ہو، اور جس کو یہ اس بات کا احساس اس کے دل میں ہو کہ اس کا رب اس کو ہر لمحہ واچ کر رہا ہے، ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، پھر ہو ہی نہیں سکتا وہ کسی گناہ کی طرف جائے، پھر ہو ہی نہیں سکتا اس کی نیکی احسان کے درجے پر نہ ہو، خوبصورت نیکی نہ ہو اس کی، پھر ہو ہی نہیں سکتا وہ کسی غم اور کسی پریشانی میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے، اگر کوئی مجھ پہ ظلم اور زیادتی کر بھی رہا ہے، مجھے دکھ اور تکلیف دے بھی رہا ہے، تو میرا رب واقف ہے۔ تو پھر جو واقف ہے وہ تو رحمان اور رحیم بھی ہے، وہ تو الجبار بھی ہے، وہ تو بدلہ لینے پر قادر بھی ہے اس سے۔ تو یہ احساس انسان کے دل کو کیا کر دیتا ہے؟ مطمئن کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ الرقیب کی معرفت جب دلوں میں آ جاتی ہے تو بہت خوبصورت کردار پیدا ہوتے ہیں معاشرے میں۔ جیسے ایک مثال کہ ایک ان پڑھ چرواہے کی ہے جو بکریاں چرایا کرتا تھا، جو اللہ عز و جل کے نام الرقیب سے بخوبی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرا رب الرقیب ہے، نگہبان ہے، مجھے دیکھنے والا ہے۔ ایک دن جب کہ وہ بکریوں کے ساتھ مدینہ سے باہر پھر رہا تھا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس چرواہے کے ایمان کو جانچنا چاہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے چرواہے کے ایمان کو جاننا چاہا، اس کے ایمان کا ٹیسٹ لینا چاہا، تو ان کے درمیان یہ مکالمہ ہوا۔ کیا مکالمہ ہوا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے سے کہا، ایک بکری میرے ہاتھ بیچ دو۔ چرواہا بولا، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ تو میرے مالک کا ہے، میرے آقا کی ملکیت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، تو کیا ہوا؟ تم ایک بکری کے بارے میں اسے کہہ دینا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا یا کھو گئی۔ لڑکے نے سوالیہ انداز میں حیرت سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا اور ان سے ہی سوال کر دیا۔ کیا کہنے لگا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات کی کہ آج ابھی اس وقت میرا مالک تو مجھے نہیں دیکھ رہا، جس کی بکریاں لے کے میں یہاں چرانے کے لیے آیا ہوں، میرا مالک تو مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ مالک دیکھ رہا ہے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں گیا؟ اللہ نہیں دیکھ رہا مجھے، میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ تو پھر جس کے دل اور دماغ پہ یہ احساس حاوی ہو کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس کو یہ بات یاد رہتی ہے، وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا رب اس کو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس لڑکے کی ذہانت اور ایمانی استقامت اور اللہ کے رقیب ہونے کی معرفت دیکھ کر ابن عمر رضی اللہ عنہ پہ رقت طاری ہوگی، رونے لگے اور روتے روتے بولے، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنے لگے اور روتے گئے اور یہ کہتے گئے، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ تو میں اور آپ اپنی زندگیوں میں محسوس کریں، ہماری اور میری اور آپ کی زندگیوں میں اللہ کہاں ہے؟ ہماری زندگیوں میں اللہ کہاں ہے؟ جب ہمیں کوئی گناہ کی دعوت دے یا کسی گناہ پر مجبور کرے، یا ہم اللہ کی نافرمانی کرنے لگیں، یا ہم نماز میں سستی کرنے لگیں، یا ہم قرآن کلاس سے پیچھے ہونے لگیں، یا ہم اللہ کے کلام سے دور جانے لگیں، تو کیا کبھی میرے دل میں یا آپ کے دل میں بھی یہ احساس اجاگر ہوا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو سب دیکھ رہا ہے مجھے، میرے اٹھنے والے ایک ایک قدم کو دیکھ رہا ہے کہ کس طرف اٹھ رہا ہے میرا قدم، کس طرف جا رہی ہوں میں، کیا کر رہی ہوں، کس سوچ سے جا رہی ہوں۔ تو سوچیں، اپنے آپ سے پوچھیں، کیا اپنے ہر معاملے میں بھی یہ بات یاد رکھتی ہوں؟ ہم تو کیا کہتے ہیں، فلاں کیا کہے گا۔ آج ہم کتنے ہی ایسے کام ہیں
جو کر جاتے ہیں کہ کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، چلو ملاوٹ کر لو، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر لو، کسی کو کیا پتہ چلے گا، اتنی سی کمی سے کسی کو کیا پتہ چلے گا، کسی کو تو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اپنی ذمہ داری جو مجھ پہ اور آپ پہ کوئی ڈالی جاتی ہے، امانت، ذمہ داری، اس میں کمی کر دو، کون سا باس دیکھ رہا ہے، کون سا مالک دیکھ رہا ہے؟ لیکن اس مالک کو بھول جاتے ہیں جو رب اوپر بیٹھا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کہیں بھی ہوں۔ اور یہی احساس ہمیں اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالنا ہے کہ ہم کہیں بھی چلے جائیں، اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو یہی کہا تھا نا، تم کہیں بھی چلے جاؤ، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا نا، وہ اللہ رب العزت سے جڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اس خوبصورت بچی کو یاد کر لیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جب وہ اپنی ماں کو دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رہی تھی، تو اس کی ماں نے کہا کہ کون سا عمر ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا تھا ملاوٹ کرنے سے۔ تو اس کی ماں نے بولا کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے کیا جواب دیا تھا؟ عمر نہیں دیکھ رہا مگر اللہ عز و جل تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو ہمیں بھی، ہمارے دلوں میں بھی ہر وقت یہ احساس زندہ ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں آج کسی کی غیبت کر رہی ہوں، میں کوئی بھی برا کام کر رہی ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں نماز میں، کبھی کچھ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا آ کے ہمارے پاس بیٹھ گیا، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری نماز کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے دل میں یہ احساس ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہماری عبادتیں بھی کتنی خوبصورت ہو جائیں گی۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارا رب تو وہ الرقیب ہے کہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ تمہارے دلوں میں جو رازوں کے بوجھ ہے نا، جن کو تم اپنے سینوں میں دفن کر کے بیٹھے ہوئے ہو، کسی پر ظاہر نہیں کرتے، تمہارا رب ان رازوں سے بھی واقف ہے۔ اور جو تم نگاہوں سے کی چوری کرتے ہو نا، وہ اس سے بھی واقف ہے۔ نگاہوں کی چوری کیسے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی نگاہیں کبھی دائیں جا رہی ہیں، کبھی بائیں جا رہی ہیں، کبھی کوئی کمرے میں آتا ہے تو ہلکی سی نگاہ ادھر پڑ رہی ہے، کبھی آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، کپڑوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ اس چوری کو بھی جانتا ہے جو نماز کے اندر نگاہوں نے کی۔ اسی طرح جب آنکھیں دوسروں کے گھروں میں جھانک رہی ہوتی ہیں تجسس کے لیے، اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے۔ جب کتراتے کتراتے، چھپتے چھپتے تم لوگوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تم کہتے ہو کسی کو پتہ نہیں چلا، اس کو پتہ چل گیا ہے، اس نے دیکھ لیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ایک اور جگہ فرماتے ہیں الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو نہیں دیکھتا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم کس کو ہے؟ تمہارے رب کو ہے، اللہ کو ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ رب العزت ہوتا ہے، نہ یہ کہ 5 آدمیوں کے درمیان سرگوشی ہو مگر چھٹا ان میں کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت ہوتا ہے۔ خفیہ بات کرنے والے اور اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی ہوں، وہاں اللہ عز و جل ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم 2 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کسی کی غیبت کرنے کے لیے، کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنے کے لیے، کوئی پلاننگ کرنے کے لیے، تو پلٹ کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی سن تو نہیں رہا ہماری بات کو۔ لیکن کیوں اس وقت ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب الرقیب ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ہماری بات کو کوئی تیسرا سنے یا نہ سنے، لیکن وہ رب سن رہا ہے۔
اور پھر جو دل میں آتا ہے ہم کسی کے بارے میں بولتے چلے جاتے ہیں، اور کتنا کچھ برا بول جاتے ہیں۔ کیوں بول جاتے ہیں؟ کیوں ہمیں یہ بات یاد نہیں رہتی؟ اگر ہم آج 2 ہیں کسی برائی پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو تیسرا ہم میں اس وقت اللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 ہو تو چوتھا تم میں تمہارا رب ہے، 5 ہو تو چھٹا تم میں تمہارا رب ہے۔ اسی طرح ہم کوئی گروہ اکٹھا ہوتا ہے، 4-5 لوگوں کا گپ شپ چل رہی ہے، ہنسی مذاق چل رہا ہے، بیہودہ مذاق شروع ہو گیا، بہت سے ایسے الفاظ اس میں بولے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سوچتے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا ہم 4-5 ہی لوگ تو ہیں، ہماری بات کون سا باہر جائے گی؟ ہمارے کردار کے بارے میں یا ہمارے اخلاق کے بارے میں یا ہماری زبان کے بارے میں کس کو باہر پتہ چلے گا؟ بول لو، دل کھول کے جو بولنا ہے بول لو، جس کو جو کہنا ہے کہہ لو، جس کے بارے میں برائیاں کرنی ہے کر لو، جس کو جتنا گندا بولنا ہے بول لو۔ لیکن ہم اس وقت یہ بات کیوں بول جاتے ہیں؟ الرقیب اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی ہم میں موجود ہوتا ہے۔ تو اس احساس کو ہمیں اپنے اندر زندہ رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ظاہر اور باطن خوبصورت ہو جائے، ہمارا ظاہر اور باطن ایسا خوبصورت ہو جائے کہ ہم اپنے رب کو پسند آ جائیں، تو پھر ہمیں اپنے رب کا یہ نام الرقیب ہر لمحہ یاد رکھنا ہوگا، ہر لمحہ یاد رکھنا ہوگا کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے، مجھ پر ایک کیمرہ ہے جو کون سا ہے؟ اللہ کی نگاہ کا ہے، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ دنیاوی کیمرے تو آج کیا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کسی نے کوئی واردات ڈالنی ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے کیمروں کو بند کرتا ہے چھپانے کے لیے، لیکن وہ کیمرے تو ایسے ہیں جن سے اپنے آپ کو تم چھپا ہی نہیں سکتے، چاہے کسی غار میں ہی چلے جاؤ، اس کی نگاہیں وہاں بھی تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ پھر یہ جو ہمارے دائیں اور بائیں نگران بیٹھے ہیں، یہ بھی واچ کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی لکھ رہے ہیں، یہ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، ایک شخص اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا۔ کیا چاہتا تھا کہ اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے، جیسا کہ آج ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی دین کی پابندیاں نہ ہو، بس جو دل چاہے ویسے کرے۔ تو وہ ایک عالم کے پاس گیا کہ وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتا ہے۔ تو عالم نے حکمت کے ساتھ اس بات کی طرف اس کی توجہ دلائی کہ وہ خود ہی تسلیم کرے کہ وہ اپنے نفس کو بے لگام نہیں کر سکتا۔ عالم نے اس شخص سے کہا اگر تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو نا تو اس کی 4 شرائط ہیں، اگر تم وہ 4 شرائط پر پورے اتر جاؤ گے تو پھر تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار لینا، اپنی خواہشات کے مطابق گزار لینا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چاہے نا تو اس کی زمین سے ہٹ جا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو تو پھر اس کی زمین سے ہٹ جاؤ، اس کی زمین پہ رہ کے نہیں کرو۔ تو نوجوان حیران ہوا کہ زمین سے نکل کر کہاں جاؤں؟ زمین سے نکل کر تو نہیں میں کہیں جا سکتا، کہ ساری زمین ہی اسی کی ہے، میں کون سی زمین پر جاؤں؟ عالم نے کہا کیا تجھے اس بات سے حیا نہیں آتی پھر کہ تو اسی کی زمین پر رہے اور اسی کی نافرمانی کرے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں معصیت پر اصرار ہے تو اسی جگہ پر جا کر نافرمانی کر جہاں سے وہ تمہیں دیکھ نہ سکے، اس جگہ جا کے نافرمانی کرو پھر جہاں وہ تمہیں دیکھ ہی نہیں سکے۔ تو نوجوان نے بے بسی سے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اللہ عز و جل تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، میں تو اس سے کہیں بھی چھپ کے نہیں جا سکتا۔ تو عالم نے نوجوان کو پوچھا کہ کیا تجھے اس بات سے لاج نہیں آتی کہ تو اللہ رب العزت کی نگاہوں میں ہو اور تو اس کی نافرمانی کر رہا ہو؟ لوگوں سے تو لحاظ آ جاتا ہے نا، لوگوں کی تو انسان لاج رکھ لیتا ہے، تو اللہ کی لاج نہیں رکھ سکتا۔ تیسری شرط عالم نے نوجوان کو بتائی، وہ یہ تھی کہ اگر تجھے اس کی نافرمانی کرنی ہی ہے تو اس کا دیا ہوا رزق نہ کھا۔ پھر اس کی دی ہوئی رزق میں کیا چیز شامل ہے؟ کل ہم نے الرزاق پڑھا تھا، رزق میں کیا چیز شامل ہے؟ ہر وہ نعمت جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہے، چاہے مال ہے، چاہے اولاد ہے، چاہے علم ہے، چاہے صلاحیت ہے، کچھ بھی۔ تو نوجوان نے تعجب سے پوچھا تو پھر کس کا دیا ہوا رزق کھاؤں؟ اسی کا دیا ہوا تو ہے سارا رزق،
تو پھر میں کس کا دیا ہوا رزق کھاؤں؟ عالم نے کہا کیا تجھے اس بات پہ شرم نہیں آتی کہ جس کا رزق کھاتا ہے اسی کی نمک حرامی کرے، اسی کے ساتھ بے وفائی کرے؟ اور عالم نے اس نوجوان کو چوتھی شرط بتائی کہ اگر تو کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تو پھر ان 2 نگران فرشتوں کو اپنے سے تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ کر دے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے 2 کیمرہ مین تجھ پر بٹھائے ہوئے ہیں نا، اگر تو کرنا ہی چاہتا ہے اللہ کی نافرمانی تو پھر ان کو اپنے سے دور کر دے۔ نوجوان نے کہا کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے ساتھ رہنے والے ان 2 فرشتوں کو علیحدہ کر دوں؟ تو عالم نے جواب دیا مذاق میں نہیں کر رہا بلکہ تو خود اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تو انسان کسی حال میں بھی ان 4 شرائط یا معاملات سے خود کو آزاد نہیں کر سکتا، تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے اپنے رب کا بے وفا ہو سکتا ہے؟ آج لوگوں کی تو لاج رکھ لیتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، ان سے حیا آ جاتی ہے اس کو، لیکن اللہ رب العزت جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو رب العالمین ہے، اس سے حیا نہیں آتی کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اگر الرقیب کو میں اور آپ آج پہچان چکے ہیں تو پھر آج سے ہماری زندگی خوبصورت ہو جانی چاہیے۔ کس احساس سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک خاتون تھی، اکثر میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ اپنے ساتھ ہر جگہ سٹول رکھا کرتی تھی، خالی سٹول، اور وہ کسی اس کو بیٹھنے نہیں دیتی تھی اس سٹول پر۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیوں رکھتی ہیں اپنے ساتھ، جہاں جاتی ہیں سٹول کو اٹھا کر لے کے جاتی ہیں اور جہاں بیٹھتی ہیں اس کو اپنے ساتھ رکھتی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ یہ میں اپنی یاد دہانی کے لیے اپنے ساتھ رکھتی ہوں کہ میرے ساتھ میرا رب موجود ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی بات تو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اگر بھول جاتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے لیے کوئی ایسی ٹپ جو ہے وہ کرنی پڑے گی نا کہ ہم یہاں کہیں لکھ کے لگا لیں کہ اللہ الرقیب، کہ میرا رب وہ جو ہے الرقیب ہے، مجھے ہر لمحہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ یہ احساس زندہ رہے۔ اور جب ہمارے دلوں میں ہمیشہ یہ احساس زندہ رہے گا تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے رب کی نافرمانی کی طرف نہیں جائیں گے۔ پھر ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی کے ساتھ ملاوٹ کریں، پھر ہو نہیں سکتا ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں، پھر ہو نہیں سکتا ہم کوئی برا رویہ اختیار کریں، اور پھر ہو نہیں سکتا کہ ہماری نیکی میں خشوع نہ آئے، ہماری نیکی میں خوبصورتی نہ آئے، ہماری نیکی میں اخلاص نہ آئے۔ جس کو یہ پتا ہو کہ اس کے رب نے دیکھ لیا ہے تو اس کو کسی اور کو دکھانے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ نہیں رہ جاتی نا۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، آپ مطمئن زندگی گزاریں گے اگر آپ نے الرقیب کو پہچان لیا اور اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھا نا، تو آپ مطمئن ہو جائیں گے، آپ سکون میں آ جائیں گے۔ ہر اس غم، ہر اس تکلیف سے جو لوگ آپ کو پہنچاتے ہیں، دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں نا جو ظلم کا نشانہ بنتے ہیں، اپنے اور غیر ان کو دکھ دیتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر کوئی یہی سوال نہیں کرتا، یہی شکوہ نہیں کرتا کہ اپنوں میں نے بھی دکھ دیے، غیروں نے بھی دکھ دیے، ہر ایک نے میرے ساتھ زیادتی کی، ہر ایک نے میرے ساتھ برا کیا۔ تو یہ غم انسان کو اندر ہی اندر کھائے جاتا ہے، لیکن اگر اس کو یہ احساس ہو کہ اس کا رب اس کا سہارا ہے جو سب دیکھ رہا ہے، اس کے ایک ایک آنسو کو جانتا ہے، اس کے ایک ایک کرب کو جانتا ہے، اس کی ایک ایک کروٹ کو جانتا ہے جو اس نے اذیت سے آنسوں سے پلٹی، تو ایسے میں لوگوں کے لیے اللہ الرقیب کا سہارا بہت مضبوط سہارا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لطیف ہے، باخبر ہے اور ہر عمل پر نگران ہے۔ ایسے لوگ اللہ عز و جل کے نام الرقیب کے معنی کو جان لیں تو یہ نام ان کے زخموں پر مرہم بن جاتا ہے، اور وہ ان کی زندگیوں کے دکھوں کے بوجھل احساس سے ان کو نجات دے دیتا ہے، ان کو ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی دکھوں سے آزاد ہو کر مطمئن و مسرور رہنا چاہتا ہے، پرسکون رہنا چاہتا ہے، تو دکھ تو انسان کی زندگی سے ختم نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ اللہ نے تو آزمانا ہے، ایک آزمائش کے بعد دوسری آ جاتی ہے۔ تو اگر وہ الرقیب سے جڑا ہوگا، الرقیب کو پہچانتا ہوگا، تو وہ مطمئن ہوگا
کہ کوئی دیکھے نہ یا نہ دیکھے، کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے لیکن میرے رب نے دیکھ لیا، اور جس نے دیکھ لیا وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ رحمان الرحیم بھی ہے، وہ مجھ پر رحم کرے گا، وہ الجبار بھی ہے، اور جس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے اس سے وہ خود ہی کافی ہو جائے گا میرے مقابلے میں، وہ خود ہی اس سے بدلہ لے لے گا۔ تو اپنی زندگی کے معمولات کو ان الفاظ کی روشنی میں گزاریں: اللہ رقیبی، اللہ میرا نگران ہے، اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شہید علیہ، اللہ میرے اوپر گواہ ہے۔ یہ باتیں ہمارے دل کو اطمینان دینے کے لیے کافی ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اب کے بعد سے، اس لمحے کے بعد سے جو اگلا لمحہ ہماری زندگیوں میں آئے گا تو وہ الرقیب کی پہچان کے بعد ہمیں خوبصورت بنا دے گا انشاءاللہ۔ آج کے بعد سے ہم سب، میرے سمیت میں اور آپ، یہاں سے الرقیب کو پہچان جانے کے بعد یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ میرے دل و دماغ پہ ہمیشہ یہ احساس زندہ رہے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔